ग़ज़वा हुनैन का मौका, जंग की तैयारी हो रही थी। एक सहाबी रसूल ने आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी उनकी जानिब से आ रहा हूँ। मैंने देखा कि पहाड़ के दूसरी जानिब कुफ्फार अपने बच्चों को, अपनी औरतों को, अपने जानवरों को लेकर हमसे मुकाबले के लिए मैदान अमल में आ चुके हैं। आका करीम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया कि कल इंशाअल्लाह ये तमाम चीज मुसलमानों की। आपने फतह की बशारत दी, लेकिन साथ ही में आपने फरमाया कि कौन है जो आज की रात पहरेदारी करे। किस चीज की पहरेदारी? आका करीम की इज्जत की पहरेदारी, इस्लाम की पहरेदारी, नामुस रिसालत की पहरेदारी। एक सहाबी रसूल हजरत अनस बिन अबू मरसद गनवी नाम है आपका, वो खड़े हुए और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मैं पहरा देने के लिए हाथ उठाया कि या रसूलल्लाह, मैं पहरा देने के लिए तैयार हूँ। आका करीम ने फरमाया ठीक है, फिर घोड़े पर सवार हो जाओ और मैं जो जगह बता रहा हूँ वहां पे जाकर पहरेदारी करना। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारी वजह से धोखे में आ जाए कि तुम्हें पहरेदारी के लिए भेजें, तुम वहां जाकर गफलत का शिकार हो जाओ और दुश्मन हम पर हमला कर। इसलिए मुहतात रहना। वो सहाबी रसूल गए, फजर का वक्त हुआ, रात के वक्त सरकार ने भेजा शाम को, फजर का वक्त हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात सुन्नत अदा फरमाई और सहाबा इकराम से पूछा कि क्या तुमने अपने साथी को देखा? यानी वो सहाबी जिन्हें पहरेदारी के लिए भेजा था और कहा था कि सुबह के वक्त वापस आ जाना, उनके बारे में सहाबा से पूछते हैं कि क्या तुमने अपने साथी को देखा? सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पर पड़े, नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। मेरे अजीजों, देखो नामुस रिसालत पर पहरा देने का आज हम बातें करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे, बुखारी शरीफ की रिवायत है, लेकिन हालत नमाज में कनखियों से आप अपने उस गुलाम को देख रहे हैं जो मेरी इज्जत का पहरा देने के लिए गया। ये नमाज की हालत है। आका करीम सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं, वो साथ जिसने हमें सिखाया है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तुम्हारी निगाह पेशानी की जगह होनी चाहिए। उस साथ का अमल ये है कि आपका जो गुलाम पहरा देने के लिए गया है, ऐन हालत नमाज में कनखियों से उसे देख रहे हैं कि आ रहा है इतनी। यहाँ तक कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद अपने साहबा से कहा कि तुम्हें मुबारकबाद हो, तुम्हारा साथी वापस आ रहा है। मेरे अजीजों, साहबा इकराम ने नजर उठाकर देखी तो वो जंगजू, वो सहाबी रसूल हजरत अबू मरसद गनवी, अनस बिन अबू मरसद गनवी वापस आ रहे थे। जब बरगाह रिसालत में हाजिर हुए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाकर सो गए थे, आने में ताखीर हो गई, गफलत का शिकार हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि सिर्फ मैं नमाज के लिए और हाजत के लिए अपने घोड़े से उतरता, वरना मैंने पूरी रात पढ़ा। जब ये जुमला उन्होंने फरमाया, मेरे अजीजों देखो नामुस रिसालत का इनाम क्या मिलता है। जब उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह, कसम खुदा की मैं पूरी रात पहरा दे रहा था, अगर मैं घोड़े से उतरा हूँ तो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए उतरा हूँ, या मुझे जब हाजत हुई है तब मैं घोड़े से उतरा हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अनस बिन अबू मरसद, जहां तुझे मुबारकबाद हो, तूने ऐसा काम किया है कि अगर आज के बाद कोई अमल नहीं भी करेगा तो तेरा कोई नुकसान नहीं। मेरे अजीजों, सोचो कितनी बड़ी बशारत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नामुस रिसालत पर पहरा देने का अज्र ये है कि उस सहाबी रसूल से कह रहे हैं कि अगर आज के बाद तुम कोई अमल नहीं भी करोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे अजीजों, ये अज्र मिलता है। हम ये फजीलतें क्यों नहीं बयान करते? हम ये मुसलमानों को ये बातें क्यों नहीं बयान करते कि उनका ईमान मजबूत है? हमें नमाज की फजीलतें नजर आती है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन आखिर वो वक्त आ चुका है कि हमें नबी के नामूस के लिए खड़ा होना पड़ेगा, वरना आए दिन कोई बदबख्त उठेगा और नबी के शान में गुस्ताखी करते हुए। आज हमें अपनी जान की फिक्र होती, अपने माल की फिक्र होती है, अपने बच्चों की, क्योंकि बचपने से हमने अपने बच्चों के अंदर बात ही यही डाली है। काश कि हमने सिखाया होता कि नबी की इज्जत का मामला, नबी की नामूस का मामला क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और उस पर जान बिठाने के लिए अगर अपने बच्चों को तैयार करते तो आज शायद हमें माल की मोहब्बत अपने घर में न हो। वो सहाबा इकराम थे कि जिन्हें बताया गया कि नबी की नामूस का मामला कितना हसास है, इसलिए वो माल की परवाह नहीं करते, आल की परवाह नहीं करते, औलाद की परवाह नहीं करते, बल्कि नबी की नामूस के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, नामूस रिसालत के सिलसिले में, नबी की इज्जत के मामले में अल्लाह तबारक व तआला इतना गयूर है, इतना गयूर है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में डाला,
اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ہاتھ لگے جنہوں نے اسے منڈی میں بیچا. یہ نبی کے ساتھ معاملہ ہوا. اللہ کی غیرت کو گوانا نہ ہوا. 7 سال تک ان لوگوں کو قحط میں مبتلا. اور اس وقت تک اللہ نے قحط کو ختم نہیں کیا جب تک آ کر لوگوں نے حضرت یوسف سے بات نہیں. میرے عزیزو، ناموس رسالت کا معاملہ یہ. آج کیوں کوئی اٹھ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ جان چکے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور، ہماری ایمانی غیرت مر چکی ہے، اور یہ حقیقت ہے. ورنہ نبی کے ناموس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتوں سے بھی اپنے نبی کی عزت کروا. اگر کسی بدبخت نے نبی کی عزت پر حملہ کیا ہے تو کتے نے اس کو جواب دیا ہے کہ میں کتا ضرور ہوں لیکن نبی کا وفا. امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں منگول کے زمانے کا واقعہ کہ منگولوں نے ایک پروگرام کیا، اس میں عیسائیوں کو دعوت دی اور کئی ہزار کا مجمع تھا، لیکن اتفاق یہ کہ اس میں کوئی موحد نہیں تھا، اللہ کا نام لینے والا نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ عیسائی پادری کھڑا ہوا، اس نے تقریر کرنی شروع کی اور دوران تقریر اس نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہنے شروع. وہیں پاس ہی میں منگول کا ایک کتا بندھا ہوا تھا جو سونے کی زنجیر سے بندھا ہوا تھا. جب اس نے بدبختی کرنی شروع کی، نبی کی شان میں نازیبہ کلمات کہنے شروع کیے، اس کتے نے زنجیر کو توڑا ہے، چھلانگ لگا کے اسٹیج پہ آیا ہے اور اس پادری کے چہرے پر چماٹ. اور گویا اس نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ بدبخت، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، میں جو چاہوں بکوں، تو خبردار میں کنتا ضرور ہوں لیکن نبی کی عزت کی حفاظت کرنا میں بھی تھا. لوگوں نے پھر اسے پکڑا، کتے کو مارا بھی، پیٹا بھی. پہلے تو ایک زنجیر سے باندھا تھا، اب کئی زنجیروں سے باندھا گیا، کئی رسیوں سے باندھا گیا، اسے باندھ دیا گیا. لیکن کچھ منگول نے کہا کہ پادری اپنی حرکت سے باز آ رہا، اس کتے نے تجھ پر حملہ اس لیے کیا کیونکہ تو نبی کی ناموس پر حملہ، نبی کے بارے میں نازیبہ کلمات کہہ رہا تھا. وہ پادری کہتا ہے نہیں معاملہ ایسا نہیں، یہ کتا بڑا محنت مند تھا، بڑا غیور تھا. چونکہ میں دوران تقریر بار بار اپنا ہاتھ اٹھا رہا تھا تو اسے لگا کہ میں اسے مارنے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے اس نے مجھ پر حملہ کر. اس نے لوگوں کو مطمئن کرا دیا. پھر تقریر اس نے شروع کی اور دوران تقریر پھر سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا، نبی کی شان میں نازیبہ کلمات کیے. اب وہ کتا جو پہلے ایک زنجیر سے بندھا تھا بعد میں کئی زنجیر سے باندھا گیا، لیکن جب نبی کے ناموس پر، نبی کے ناموس کے لیے اس کی حفاظت کی بات آئی ہے، اس کتے نے ساری زنجیر کو توڑ ڈالا ہے، سارے بندھن کو توڑ ڈالا ہے. اب پہلی دفعہ تو اس نے صرف ایک چمیٹ مارا تھا. امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ اب جب دوسری دفعہ وہ اس کے قریب گیا ہے تو اس کے اس کوے کو پکڑ کے کھینچا ہے اور اسے واصل جہنم کر. میرے عزیزوں، یہ کتا ہو کر نبی کی عزت پر پہرا دے رہا ہے. آج ہم نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، بتاؤ ہم کتنی دفعہ نبی کے نام پر گھر سے نکلے ہیں. ہمیں تماشا کرنا ہو ہم راستہ جام کر دیتے ہیں، لیکن کبھی نبی کے ناموس کے لیے ہم راستے پر نہیں. بتاؤ کتنی دفعہ ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں نبی کے ناموس پر، صحابہ کرام نے اپنی جانیں پیش کی. بتاؤ اپنا مال کتنا لٹایا ہے نبی کے نام پر، صحابہ کرام نے تو اپنا پورا گھر-بار لٹا دیا ہے. میرے عزیزوں، امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ جب اس کتے نے اس جہنمی کو واصل جہنم کیا ہے اور اس پادری کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، تو اس واقعے کا رعب ان منگولوں پر ایسا طاری ہوا کہ 40,000 منگول اسی مجمع میں نبی کا کلمہ پڑھ کر داخل اسلام. میرے عزیزوں، یہ انقلاب ایسے آتا ہے، پہلے قربانیاں دینی پڑتی. یوں ہی اسلام پورے دنیا میں نہیں پھیل گیا، ہمیں تو وراثت میں ملا، تھالی میں سجا سجایا ملا. ذرا ان سے جا کر پوچھو جنہوں نے مشقت دی، جنہوں نے تکلیفیں کھیلی، جنہوں نے دکھ درد برداشت کیا ہے اسلام کے خاطر، ان سے جا کے پوچھو کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. ہم کیا جانے ایمان کسے کہتے ہیں، ہم کیا جانے نبی کے ناموس پر پہرا دینا کس شے کا نام ہے. میرے عزیزوں، نبی کے ناموس کا معاملہ یہ ہے کہ صحن حرم جہاں بھی کسی چیز کو مارنا حرام ہوتا ہے، اگر گستاخ رسول صحن حرم میں بھی گھس جائے تو نبی اس کے بھی قتل کا حکم دے. فتح مکہ ہوا تھا، ابن خطل نامی ایک شخص تھا، وہ پہلے مسلمان تھا. ایک واقعہ یہ ہوا کہ وہ کہیں سفر پر جا رہا تھا، ساتھ میں اس کی ایک لونڈی تھی، اس نے غلام تھا، اس نے اپنے غلام سے کھانا بنانے کے لیے کہا اور خود آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا اس کا غلام اسے کھانا نہیں بنا کر دیا ہے. اس نے اپنے غلام کو بھی مار ڈالا اور ساتھ میں کچھ گانے والی عورتوں کو لے کر چلتا تھا. ان عورتوں کے ذریعے سے خود تو وہ اسلام سے پھرا ہی،
ان عورتوں کے ذریعے سے نبی کی شان میں توحید آمیز کلمات کہلواتا. عرب میں ایک چیز چلتی تھی ہجو کہا جاتا تھا، یعنی کسی کی برائی بیان کرنی ہو تو اشعار کے ذریعے سے وہ دوسرے کی برائی بیان کر دے. وہ ان عورتوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرواتا تھا. جب مکہ فتح ہوا تو اس کو پتا تھا کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں سن رکھا تھا کہ حرم میں قتل حرام ہے، بلکہ کفار مکہ بھی وہ حرم میں کسی کو نہیں قتل کرتے بلکہ حرم کے باہر لے جائے. اس لیے وہ خانہ کعبہ کی چادر پکڑتے چھپ گئے کہ میں یہاں اور رہوں گا تو شاید میری جان بخش دی جائے گی. فتح مکہ ہوا، صحابہ نے جا کر کہا یا رسول اللہ، ابن خطل جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، آپ کے ناموس پر حملہ کرتا تھا، آپ کے لیے ہجو کے کلمات کہلواتا تھا، وہ خانہ کعبہ کی چادر سے لپٹا ہوا ہے. آقا کریم نے کہا جاؤ اسے نہیں پتا. میرے عزیزوں، گستاخ رسول کی سزا تو یہ ہے کہ اس کے لیے نہ اس دنیا میں معافی ہے نہ آخرت میں معافی. لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہماری غیرت ایمانی کہاں مر گئی؟ باپ کو ہمارے کوئی گالی دے ہم پشتوں کی پشتوں لگا دیتے ہیں، نسلیں ہماری اس سے کلام نہیں کرتی ہیں. ہمارے نبی کی شان میں توہین کی جائے ہم خاموش بنے دیتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ حکمت کا تقاضا. ارے ایسی حکمت کسی کام کی نہیں ہے کہ جو نبی کی عزت پر پہرا دینے سے ہمیں پیچھے تھا. یار ہمارا کیا ہے؟ ایک دن ہر کسی کو مرنا ہے. میں نے کہا کہ ذلت کی زندگی سے بہتر عزت کی موت. صحابہ کرام کی زندگی پڑھو نا، اور سب سے بڑا افسوس یہی ہے کہ اس پر باتیں نہیں، اس پر چرچے نہیں ہوتے. ہمیں نماز کی فضیلتیں خوب بتائی جاتی ہیں، پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں پڑھو گے جہنم میں جاؤ گے. میرے عزیزوں، کبھی ناموس رسالت پر بھی بات کر لیا، نبی کی شان پہ بھی کبھی بات کر لیا کرو. یہ بھی بتایا کرو مسلمانوں کو کہ ناموس رسالت کا معاملہ کتنا عظیم، جسے ہم نے ہلکا سمجھ رکھا. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہیں اسلام میں سب سے زیادہ دردناک موت دی گئی. ہمارے جسم سے تو یہ قطرہ بھی نبی کے نام پر نہیں نکلا، پھر بھی ہمارا دعویٰ یہ ہے. آج لوگ کہتے ہوئے نہیں تھکتے، ان کی زبانیں نہیں لڑکھڑاتی ہیں کہ صحابہ اور انبیاء سے بہتر ہمارا ایمان ہے. معذرت کس درجے میں؟ تم نے نماز پڑھ لی تو یہ سمجھا تمہارا ایمان بہتر ہو گیا، تم نے روزہ رکھ لیا تو یہ سمجھا تمہارا ایمان بہتر ہو گیا. ارے ایمان تو تب بہتر کر آندہ جب تم نبی کی ناموس کے لیے لڑتے بھگتے نظر آ. لیکن آج افسوس کا مقام کہ ہم اپنے ایمان کو بہتر کہہ رہے ہیں ان کے ایمان سے جن کا جینا مرنا نبی کے لیے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہیں اسلام نے سب سے دردناک موت دی گئی. میرے عزیزوں، جنگ بدر میں آپ نے بہت سارے کافروں کو واصل جہنم کیا. کفار تانتے تھے کہ کسی طریقے سے ہمیں یہ مل جائے خبیب بن عدی، ہم اس سے اپنے مقتولین کا بدلہ لیں گے جو جنگ بدر میں مارے گئے ہیں. لہذا ایک سازش کے تحت کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ کچھ لوگوں کو ہمارے علاقے میں ترغیب کے لیے بھیج دیجیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا، ان میں حضرت خبیب بن عدی. لیکن یہ ایک سازش تھی. جب یہ لوگ وہاں پہنچے انہیں گرفتار کر لیا، چونکہ اس جماعت میں حضرت خبیب بن عدی ہی اکیلے ایسے تھے جنہوں نے جنگ بدر میں کئی ایک کافروں کو مارا. کافروں نے حضرت خبیب بن عدی کو گرفتار کر اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں باندھ دیا اور اپنی عورتوں بچوں کو ہتھیار سمیت اکٹھا کیا کہ جس کے پاس چھری ہو، بالا ہو، برچھی ہو، چاقو ہو، جو کچھ جس کے پاس ہو لے کر آ جائے. میرے عزیزوں، حضرت خبیب بن عدی کے جسموں کو کاٹنا شروع کیا، ایک ایک حصے کو کاٹنا شروع کیا ہے اور انہیں بار بار یہ کہتے تھے کہ دین محمدی میں پھر جاؤ. حضرت خبیب بن عدی، واہ کیا جذبہ ایمان، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان دیا تھا. میرے عزیزوں، جسم کاٹا جا رہا ہے لیکن زبان سے ترانے بلند ہو رہے ہیں. جسم کاٹا جا رہا ہے لیکن زبان سے نغمے بلند ہو رہے ہیں. ایمان سے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن غلامی رسول کی بات کری جا رہی ہے. میرے عزیزوں، حضرت خبیب بن عدی کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے، ٹکڑا کیا جا رہا ہے آپ کے جسم کو. اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ دار پر چڑھ کر ترانے کو بلند کر رہے ہیں، نغمے کو بلند کر رہے ہیں اور غلامی رسول کا ثبوت. میرے عزیزوں، اس واقعے پہ اندازہ لگاؤ کہ حضرت خبیب بن عدی کو کتنی دردناک سزا دی گئی کہ ایک صحابی رسول ہے حضرت سعید بن عامر جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، لیکن جس وقت یہ واقعہ ہوا تو اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے اور انہی مشرکین کے ساتھ تماشا دیکھنے کے لیے وہاں حاضر تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ایمس کی ایک جگہ کا نام ہے وہاں کا گورنر بنایا. وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ اے عمر، عام نے ہمارے پاس جسے گورنر بنا کر بھیجا ہے اسے تو مرگی کا دورہ آ رہا ہے، بولے رہ کر بے ہوش ہو جاتا ہے.
تو جسے اپنی ہی خبر نہیں ہے وہ ہماری کیا خبر رکھے گی؟ 4 شکایتیں کی گئی تھی لیکن وقت اس کا نہیں. میں خالی حضرت خبیب بن عدی کی شہادت کی دردناکی کو بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے انہیں پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ اور جو لوگوں نے تمہارے خلاف شکایت کی اس کا جواب دو. 3 باتیں پھر کبھی عرض کروں گا. جب یہ بات آئی کہ اے خبیب میں نے سنا ہے کہ تجھے دورے پڑھتے ہیں، تو بے ہوش ہو جاتا ہے، تو حضرت خبیب بن کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق، اگر لوگوں کا معاملہ نہ ہوتا، لوگوں کی شکایت نہ ہوتی تو یہ جو 4 شکایتیں کی ہیں میں کبھی بھی اس راز سے پردہ نہ ہوں. جب معاملہ دورے والا آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، جس وقت حضرت خبیب بن عدی کو شہید کیا جا رہا تھا میں بھی وہاں موجود تھا. ان کی دردناکی اور ہولناکی کو جب یاد کرتا ہوں تو مجھ پر بے ہوشی طاری. میرے عزیزو ذرا سوچو کہ کیسی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں کہ ان کی شہادت کو یاد کر کے حضرت خبیب بن عدی بے ہوش ہو رہے ہیں. تو ذرا سوچو حضرت خبیب بن عدی کو کتنی دردناک موت تھی. لیکن جب حضرت خبیب بن عدی کو شہید کیا جا رہا، جب ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا جا رہا، جب چاقو اور چھری سے ان کو پھاڑا جا رہا تھا، وہ نغمات بلند کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کافر سمجھتے ہیں کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں. میرے عزیز یہ ایسے دوبارے بلکہ جب سوری دی جانے لگی تو آپ نے نماز پڑھنے کی کافروں سے اجازت مانگی جس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت. ان لوگوں نے اجازت دے دی، آپ نے نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد پھر بات کہی کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گے کہ خبیب موت سے ڈر گیا ہے تو میں اپنی نماز اور لمبی کر دیتا، لیکن اگر میں نماز لمبی کرتا تو کل کو تم یہ کہتے کہ خبیب موت سے ڈر گیا تھا اس لیے موت کو مؤخر کرتا. پھر جب آپ کو سنی دی جانے لگی تو جو آپ نے ترانے بلند کیے، حضرت خبیب بن عدی کہتے جسم کاٹا جا رہا ہے لیکن زبان دیکھو کس طریقے سے کھلے. آپ فرماتے کہ یہ کافر سمجھتے ہیں کہ میں موت سے ڈر گیا یا مجھے یتیم سے پھیڑ دیں گے. نہیں، خبیب موت سے نہیں ڈرا ہے، موت تو ایک یقینی امر ہے، اسے تو آنا ہی آنا ہے. میں اس جہنم سے ڈر رہا ہوں کہ پوری شدت کے ساتھ بے وفاؤں کو اپنے گھیرے میں لینے والا. اگر میں مصطفیٰ سے بے وفائی کر گیا تو پھر کون مجھے جہنم کی آگ سے بچا سکے گا؟ اس لیے میں موت سے نہیں ڈر رہا، موت تو ایک یقینی امر ہے. میں بستر پہ ہوتا تب بھی آتی، گھر میں ہوتا تب بھی آتی. کیا خوش نصیبی کے حالم ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جا رہا ہوں. لمبے اشعار آپ نے پڑھے، آپ نے وعدے کی ہے کہ اور سب سے بڑی خوشبختی کی بات یہ ہے کہ میں حالت اسلام میں دنیا سے رخصت ہوں. یہ حضرت خبیب بن عدی اس وقت بات کر رہے ہیں جب آپ کا جسم کاٹا جا رہا ہے، جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا گیا. یہاں تک کہ جب دیکھا کہ یہ خبیب بن عدی دار پر بھی چڑھ کر ترانہ بلند کر رہا ہے تو ان ظالموں نے آگے بڑھ کر آپ کی سبات کو اور پھر برچی اور سلوار مار کر آپ کو شہید کر دیا. میرے عزیزوں صرف اتنی سی بات ہے، اس میں سے کون سی تکلیف جھیلی یا ہمارے آبا نے کون سی تکلیف جھیلی؟ کیا کیا ہے ہم نے نبی کے نام کے؟ کون سی قربانی دی؟ کچھ نہیں دیا. پھر بھی ہمارا دعویٰ یہ ہے خان میں بہتر ہے. کیا فکر کرو، نبی کے نام پر مرو گے. کتے نے ناموس کے رسالت کی حفاظت کی ہے، آج بھی اس کا نام لیا جا رہا ہے. تم بھی ناموس رسالت کے لیے مرو گے، صبح قیامت تک تمہارا نام سنہرے حرفوں سے لکھا جائے. جتنوں نے بھی ناموس رسالت پر کام کیا ہے سب کا نام سنہرے لفظوں سے لکھا جائے. میرے عزیزوں لیکن آج ہمارا ایمانی غیرت مر چکی اور ہمیں بتایا نہیں جاتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ سازش لیتے ہیں. میں نے بات کی تھی کہ اسپین میں بہت بڑا یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں یہ بات رکھی گئی کہ ہم شروع سے لے کے آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہمیشہ مسلمان کم تعداد میں نظر آیا لیکن جنگ میں ہمیشہ فتح کا صحرا ہی کا سر. آخر کیا حکمت ہے، کیا بات ہے، وہ کون سا جذبہ ہے؟ تو وہاں پہ جو بات کہی گئی یہی کہ ان کے دل میں عشق رسول کی ایک ایسی شمع روشن ہے کہ جب تک وہ جلتی رہے کہ کبھی بھی کوئی مسلمان پہ قابو نہیں پا سکے، کبھی بھی کوئی ان پر قابو نہ پا سکے گا، انہیں مغلوب نہیں کر سکے گا، انہیں ہرا نہیں سکے گا. اگر انہیں ہرانا ہے، مغلوب کرنا ہے، محبت رسول کی شمع اتنے دل سے بجھا دو، ہر کوئی ان پر غالب ہوتا نظر آئے گا. اور آج آپ حال دیکھ لیں کہ ہم لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ کر ختم ہو رہے ہیں اور ہر دشمن ہم پر غالب ہوتا نظر آ. اس لیے میرے عزیزو یہ نماز روزے اسی وقت کام آئیں گے جب حب رسول آپ کے دل میں موجود، جب نبی کی عزت پر پہنا دینے کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہوگا. یار یہ زندگی نکلتے ہیں، خبر آتی ہے کہ فلاں گیا ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کاش کہ ہم گھر سے نکلے نبی کی ناموس کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں.